चांदनी बेगम, मुसन्निफ़ा क़ुर्रतुल ऐन हैदर। रात बॉबी ने हमसे बहुत झाएँ की। आप इंतज़ामात में मसरूफ़ हो गई हैं। ये तक ना सोचा कि जब बेला इनको लेकर आई थीं, बार बार कहती थीं हालात ऐसे थे कि इनको कॉलेज से इस्तीफ़ा देना पड़ा। हालात ऐसे थे। आपने कभी ज़फ़रपुर वालों से इनके मुताल्लिक़ कोई इंक्वायरी भी ना कराई। क्या मामला था? और वो तो जैसे लगता है उधार खाए बैठी थीं। खुदा छप्पड़ फाड़ कर इन्हें। सुन रही हैं? बॉबी बहुत टेढ़े आदमी हैं। आप क्यों खामखा भेड़ों के छत्ते को हाथ लगाती हैं? इलायची खानम जले पाँव की बिल्ली की तरह अंदर आई। बिटिया, चांदनी बेगम कह रही हैं आपके तमाम कपड़े तैयार हैं, आकर देख लीजिए। परवीन कुर्सी से उठी। सारी उम्र आपने मनमानी की, अब ज़रा तो भाई अब तुम इनको यहाँ से कहीं और भिजवाओ। इस मामले के बाद वो यहाँ कैसे रह सकती हैं? कल रात बॉबी ने जो ऊधम मचाई, नूरन रिपोर्ट पहुँचा चुकी थी। इसके बावजूद चांदनी अपने इरादे पर कायम रही थीं। एक बार अकद हो जाए फिर ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। राजा साहब तो सर पे मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त सोइंग रूम में ये मौजूद थीं। रानी सौलत ज़मानी और उनकी साहबजादी परवीन सुल्ताना का मकालमा इनके कान में पड़ा और फौरी और कतई फ़ैसला कर लिया। इस ग्रोह मुतकब्बिरीन में सिर्फ़ वही एक शख्स हीरा था, शायद सच्चा फ़कीर, मजजूब। या अल्लाह, उसे अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। और ए अल्लाह, मेरी तज़लील का दुख जो मेरे आन बान वाले दादा और मेरी खुददार माँ की रूहों ने सहा, उसके लिए हाथ जोड़कर इनसे माफ़ी चाहती हूँ। ए अल्लाह, तू गवाह रह कि इस इब्तिलाए अज़ीम के ज़रिए जिसमें तूने मुझे इतने अरसे मुब्तला रखा, मैंने अपने बाधनी नाना पर नानाओं की सारी नफ़वत का थोड़ा सा कफ़ारा अदा कर दिया। वो सोइंग मशीन की तरफ बढ़ीं। परवीन कमरे में आईं। चांदनी फ़र्श पर कपड़े फैलाई बैठी थीं। रानी साहब को बतला दीजिए मैं इस प्रोग्राम के लिए तैयार नहीं हूँ। बॉबी ने कहा होगा। जो भी समझिए, मैं भी कुछ अकल रखती हूँ और इस अनोखी सिचुएशन में फंसकर खासी कंफ्यूज हो गई थी। अमेरिका चलोगी? अमेरिका बतौर डोमेस्टिक हेल्प। वहाँ तो बड़ी बड़ी ख़ानदानी लड़कियाँ बेबी सिटिंग करती हैं। जी हाँ, मालूम है। फिर टाइपिंग वगैरह सीख लेना। एक से एक पाकिस्तानी हिंदुस्तानी नौजवान तुमसे शादी के लिए दौड़ेगा। आप अचानक मेरी इतनी हमदर्द कैसे बन गईं? आपने तो आज तक अपनी वालिदा से ये तक ना कहा कि मेरी चारपाई उस कमरे में बिछवा दें जहाँ सिलाई करती हूँ। तुमको मालूम तो है अम्मा किस मिजाज की आदमी हैं, और अब तो वो तुम्हारे लिए नैनीताल में और यहाँ मार कमरे पे कमरा सजवाने में जुटी हुई थीं। अच्छा खैर, तो सोच लो, अपने मुताल्लिक़ तफसीलात लिख कर ला दो। बॉबी जल्द अज जल्द तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा बनवा देंगे। बहुत अच्छा। इसमें भी कोई चक्कर नहीं है? क्या मतलब? तुम्हारे साथ हम जाल बटार करेंगे। इतनी नेकी करने जा रहे हैं और तुम ये कहती हो। जाओ पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त लिख लाओ। चांदनी बेगम के पैरों में स्प्रिंग लग गए। फ़ौरन तेज़ तेज़ चलती मामाओं के बरामदे में पहुंची। ख्याल आया कागज़ कलम तो कोठी ही में मिलेगा। फिर वापस गईं। परवीन लास्ट मिनट शॉपिंग के लिए हज़रतगंज जाने वाली थीं। ज़रीना के लड़के पिंकी से कागज़ कलम लेकर वीज़ा पासपोर्ट की दरख्वास्त लिखने बैठीं। पिंकी ने जाकर अपनी नानी को इत्तला दी। नन्नो नन्नो, पीनी खाला चांदनी बाजी को अपने साथ अमेरिका ले जा रही हैं बतौर आया। बुलाओ अपनी पीनी खाला को फ़ौरन। परवीन और सफ़िया बाहर कार में बैठ चुकी थीं। पिंकी भागा गया। पीनी बुरा सा मुंह बनाकर गाड़ी से उतरीं, अंदर गईं। रानी साहब गरजीं, गधिया, तू तो हमेशा की हो। इसे सुल्ताना विक्की की तरह तुम भी खिसक गईं। तुम चांदनी को अपने साथ ले जाओगी अमेरिका, अपने घर में रखोगी। उम्र में तुमसे छोटी जवान लड़की, कबूल सूरत, तुमसे ज़्यादा ज़हीन। काइयाँ यहाँ आते ही फ़ौरन किस तरह विक्की से ब्याह के लिए राज़ी हो गई
اور میاں تمہارے جیسے ہیں، تم ان کی شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ رنگین مزاج، دل پھینک، آج کل کی لڑکیاں کتنی بے وقوف ہیں۔ بھائی پروین، تم نے تو حد کر دی۔ ہے، ہمیں تو اس بات کا خیال ہی نہ آیا، ہم خود چکرائے ہوئے ہیں۔ بابی کی تجویز تھی کہ انہیں یہاں سے لے جائیں۔ آپ نے بھی ابھی کہا کہ ان کا کسی اور جگہ بندوبست ہونا چاہیے۔ واقعی ٹھیک کہتی ہیں آپ، مگر وہ تو پاسپورٹ کے لیے درخواست لکھ رہی ہیں۔ بیچاری بے حد خوش ہیں، ان کی زندگی بن جائے گی۔ ان کی بناؤ اپنی بگاڑو۔ شاباش، اب ان سے کیا کہوں؟ کہہ دو تمہارے شوہر خط کراچی سے آیا ہے، وہاں آیا کا انتظام ہو گیا۔ اگلی صبح ناشتے کے فوراً بعد چاندنی نے پروین کے ہاتھ میں درخواست تھمائی۔ وہ ایسا ہے چاندنی، پینی نے ذرا خجالت کے ساتھ کہا، کل صبح ہم نے تم سے بات کی اور شام کی ڈاک سے ہمارے صاحب بہادر کا خط آیا۔ ہماری نند نے کراچی میں آیا کا بندوبست کر لیا ہے۔ اس میں آسانی بھی ہے، تمہارا تو قومیت بدلوانے کا جھمیلا رہے گا، تم انڈین نیشنل ہو۔ چاندنی نے لمحہ بھر تک ان کی صورت دیکھی اور کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا، پھر خود وہی اس کے ٹکڑے چن کر صحن کے کونے میں لے گئیں جہاں انگوری جھاڑو دے رہی تھی۔ پروین کی پاکستان روانگی کے تیسرے دن وکی میاں برف کا نظارہ کرنے تال بھیج دیے گئے۔ صفیہ بات ہی نہیں کرتی تھیں۔ زرینہ کی بڑی لڑکی شہلا عرف ایلی خاصی بکرات تھی، وہ ہر وقت کالج کی پڑھائی میں مصروف۔ آمنہ عرف ایمی بہت چھوٹی تھی، پنکی شرارتوں میں لگن رہتا۔ باپ کی سختی بہت ضروری ہے، الائچی خانم کہتیں۔ لڑکے کو نانا نانی کے لاڈ نے بگاڑ رکھا ہے۔ باپ نے کبھی پلٹ کر پوچھا ہی نہیں، نہ ایک بار وہاں بلایا۔ انہیں اس خاندان کے مسائل سے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی، ایک ایک پل یہاں دو بھر۔ الائچی خانم پہلے ان سے خار کھانے لگی تھیں، اب مطمئن تھیں، نواسی کے لیے پھر راستہ صاف۔ چاندنی دن بھر اپنی چارپائی پر بیٹھی رہتی۔ پروین سلطانہ کی روانگی کے چند روز بعد انہوں نے پنکی اور ایمی کو اردو پڑھانے کے لیے پیشکش کی۔ پنکی حد سے زیادہ شریر تھا۔ زرینہ نے جواب دیا، ان کو توڑ پھوڑ لڑ بازی سے ہی فرصت نہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ان کو پڑھا دیا کرو اردو، مگر بچے بھی کیا کیا پڑھیں، انگریزی، ہندی، فرینچ، اب اردو بھی پڑھاؤں؟ اے چاندنی تم تو… جی ہاں، آپ فکر نہ کیجیے، میں جلد از جلد یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اپنے دالان میں گئیں، الائچی خانم کی کوٹھری کا دروازہ اندر سے بند کیا، جا نماز بچھا کر سجدے میں گریں۔ یا اللہ کوئی راستہ سجھا دے۔ تاریک حجرے میں دیر تک بیٹھی سوچیں لگی۔ واپس ظفرپور، بننے چچا کے گھر، ان کے بد نظرے آوارہ بیٹے مسز ڈھونڈی کے حال چلی جاؤں، وہ ضرور بالضرور مدد کریں گی، لیکن اب ان بالکل اجنبی پارسیوں کے ہاں جا پہنچوں؟ جس طرح ان لوگوں نے یہ رشتہ طے کیا اور جس بھونڈے پن اور بدتمیزی سے توڑا، اس کی وجہ سے بقول سونا کلی ڈھونڈی میم صاحب بہت خفا تھیں۔ وہ بڑے بھیا کی سچی ہمدرد ہیں اور تمہاری انسلٹ بھی نہیں جھیل پائیں۔ بڑی بٹیا سے کہت رہیں، لڑکی کتنی ہی غریب ہو، اس کی ایسی بےعزتی نہیں کرنا چاہیے جسے نو ہستی ہی نہیں۔ جو ہی وکی کو اس فیصلے کی خبر ملی انہیں چپ لگ گئی تھی، فوراً انہیں پہاڑ روانہ کر دیا گیا۔ یہ کیسے بے حس لوگ تھے! اب میں مسز ڈھونڈی کے گھر جاؤں تو اس کنبے کے تعلقات ان سے مزید کشیدہ ہوں گے۔ یہاں سے امپلائمنٹ ایکسچینج، ورنہ سیدھی کرامت حسین گرلز کالج۔ اتنی شاگردوں نے ظفرپور سے آ کر وہاں داخلہ لیا، یا کوئی نہ کوئی خاصا تو نکل ہی آئے گی، ورنہ پھر ریل کا ٹکٹ خریدوں اور دلی جاؤں۔ ماموں کا پتہ، ماموں کا پرانا پتہ تو نوٹ بک میں تھا، اس پتے پر پہنچ کر معلوم کروں۔ ایک شاگرد کی پہلی ماروں میں شادی ہوئی تھی، اسے تلاش کروں۔ یہ سب تو بہت مشکل کام ہے، ناممکن۔ دلی جا کر ٹھہروں گی کہاں؟ کا ہوٹل میں؟ نہیں، اور اگر ماموں بھی نہ ملے تو کیا پتہ مر مرا گئے ہوں۔ بھائی اللہ میاں کمال ہے،
ایسا بھی کیا آپ نے ہمارے ساتھ گھپلا کیا ہے؟ توبہ توبہ، اللہ توبہ معاف کر اللہ میرے۔ قمبر اور بیلا کو فون کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چہرے پر ہاتھ پھرا تو احساس ہوا کہ آنسوؤں سے تربتر تھا۔ باہر جا کر حوض کے کنارے اکڑوں بیٹھیں، امرود کی شاخ سے صابن دانی اٹھائی، منہ دھونے سے پہلے اینک اتار کر منڈیر پر رکھی۔ چند منٹ بعد ہاتھ سے ٹٹولی تو غائب، شاید نیچے گر گئی ہو۔ دھندلا سا نظر آیا کہ زرینہ کا شیطان بچہ ان کی اینک مٹھی میں پکڑے دالان میں کھڑا ہے۔ ارے پنکی میاں، ہمارا چشمہ! وہ ہنستا ہوا دور بھاگا۔ چاندنی اٹھ کر ان کے پیچھے دوڑی۔ وعدہ کیجئے ہمیں اردو نہیں پڑھائیں گی۔ اللہ میری توبہ، میری 7 پشت کی توبہ، نہیں پڑھاؤں گی، لاؤ۔ وہ پھر بھاگا۔ انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ چھینا چھپٹی میں اینک پٹ سے فرش پر گری، دونوں شیشے ٹوٹ گئے۔ دوپٹے سے چہرہ پوچھتی چاندنی کوٹھری میں واپس آئیں، نوٹ بک میں جس میں بینائی کا نمبر درج تھا، سوٹ کیس میں کفل تھی، ایک شکستہ طاق میں گرد آلود خالی بوتلوں کے پیچھے کنجیاں چھپا رکھی تھیں۔ بکس کھولا، نوٹ بک تلاش کرنے کے لیے سارے کپڑے الٹ ڈالے۔ خیال آیا شاید ظفر پور سے چلتے وقت زیوروں کے ڈبے میں رکھ دی ہو۔ وہ صندوقچہ غائب تھا۔ 3 مہینے 3 کٹوری ہاؤس میں جس طور پر انہوں نے گزارے تھے، ان کے اعصاب ہار مان چکے تھے۔ کوٹھری سے باہر نکل کر اپنی چارپائی پر گریں، ہلا کر بخار چڑھا، 3 دن تک پڑی رہیں۔ اٹھیں تو زبان گنگ، بدقت تمام خوش قدم سے کہا، میرے گہنے چوری گئے۔ الائچی خانم نے جا کر رانی صاحبہ کو مطلع کیا۔ چاندنی بیگم کو جانے کیا ہو گیا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں۔ اب گہنے چوری گئے، جب سے آئی ہیں روز ایک نہ ایک نئی مصیبت ان کی وجہ سے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آج تک تو کبھی کہا نہیں کہ گہنے پاتے بھی ساتھ لائی تھیں، یہاں آپ کے پاس سیف میں رکھوا دیتیں۔ مامائیں مہریاں دالان میں جمع ہو کر اظہار خیال کرتی رہیں، ٹوٹی کوٹھری میں گہنے رکھے ہی کیوں تھے، اور اب ہم پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں۔ الائچی خانم نے فریاد کی، بھائی اب ان سے کہو جائیں کہیں اور۔ سر سے کمبل اوڑھے چاندنی یہ آوازیں کیں۔ کمبل کے باریک سوراخوں سے دھوپ چھن کر اندر آتی تو بند ٹوں کے اندر بالکل سرخ سا رنگ دکھلائی پڑتا۔ کچھ دیر بعد ہمت کر کے اٹھیں، سے مطبخ کی طرف جا چکی تھیں۔ ایک تنہا کوا اور بیٹھا تھا، عادتاً پلنگ کی پٹی کے نیچے ہاتھ گھمایا، جہاں وہ ہمیشہ سونے سے پہلے اینک اتار کر رکھ دیتی تھیں۔ یاد آیا اینک تو زرینہ سلطان کے آفت بچے نے توڑ ڈالی۔ بہت آہستہ آہستہ چلتی صحن عبور کر کے گیلری میں پہنچیں، ٹیلی فون کے پاس گئیں۔ قمبر کا نمبر معلوم نہیں تھا، ڈائریکٹری اٹھا کر دروازے کے پاس اجالے میں لے گئیں۔ بغیر چشمے کے پڑھنا مشکل تھا، آنکھوں کے بہت قریب لے جا کر نمبر تلاش کیا۔ فون پر ایدو بولا، جی ہاں صاحب ہیں، ٹھہریے بلاتے ہیں۔ ہیلو، میں چاندنی بیگم ہوں، 3 کٹوری ہاؤس سے۔ چاندنی؟ قمبر علی کی آواز آئی۔ آداب عرض۔ ہاں ہاں، بیلا نے ذکر کیا تھا، ہم وہاں آ نہ سکے، مگر آپ کے لیے برابر کوشش میں لگے ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل خیریت سے نہیں ہوں۔ ارے آئی ایم سوری، کیا ہوا؟ ان لوگوں نے مجھے اپنے شاگرد پیشے میں رکھا، شادی طے کی، پھر منسوخ، پھر میری اینک ٹوٹی، پھر میرے زیور چوری گئے، پھر مجھے بخار آیا، اور اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں سے چلی جاؤ۔ گھبرائیے نہیں، اتنا کچھ ہو گیا اور آپ کہتے ہیں گھبرائیے نہیں۔ باجی اماں کے پاس جو بچے کچے زیور رہ گئے تھے وہی میرا آخری آسرا تھے۔ ہم ابھی آ رہے ہیں، فوراً۔ چاندنی نے دروازے کے اوپر لگے خیال پر نظر ڈالی۔ اس وقت سپہر کا 3 بجا تھا۔ وہ ریسیور رکھ کر اپنے دالان میں واپس آ گئیں، کمبل تان کر پھر لیٹ گئیں۔ قمبر علی نے کار زناٹے سے لا کر برساتی میں روکی، اندر پہنچے۔ وہ 3 کٹوری ہاؤس عرصہ دراز کے بعد آئے تھے۔ اس سے قبل بابی کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی تھی تو باہر شامیانے ہی میں بیٹھے رہے تھے۔ گیلری میں جا کر یاد آیا رانی صاحبہ کا کمرہ اس طرف ہے۔ آگے بڑھ کر جھانکا،
رانی صاحبہ مسیری پر لیٹی تھیں۔ نورن پیر دبا رہی تھی۔ کون ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ چچی آداب، ہم ہیں قمبر علی۔ ہے ماشاء اللہ سے، آؤ آؤ، ہم چاندنی کو لے جانے آئے ہیں۔ شاباش، بڑی جلدی چاندنی کا خیال آیا۔ بیٹھو، وہ کہاں ہیں؟ ادھر چلے آؤ، وہیں ہوں گی۔ پرسوں سے تی کھٹواتی لیے پڑی ہیں۔ پوچھو گہنے شاگرد پیشے میں کیوں رکھے تھے؟ آپ نے انہیں شاگرد پیشے میں کیوں رکھا؟ اس طرف جگہ نہیں تھی۔ قمبر بپھرے ہوئے کمرے سے باہر نکلے، چاروں طرف دیکھا۔ صحن کے اس پار شکستہ دالان نظر آیا، جس کے آگے دو مامائیں دھوپ سیک رہی تھیں۔ قدمے وہاں پہنچے۔ چاندنی، وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ ایک مدھم سا پستہ قد اجنبی سرہانے کھڑا نظر آیا۔ فوراً بال سمیٹے، چپلیں پہنی۔ سامان کہاں ہے؟ کوٹھری میں جھانکا، اندر گئے، سوٹ کیس اٹھایا۔ ڈال ایک کونے میں لپیٹا رکھا تھا، اس میں سے ایک چوہا کود کر باہر آیا۔ چاندنی نے کرن کو پکارا، بستر باندھا۔ چلو کسی کو بلاؤ، اسباب کار میں رکھے۔ قمبر نے اصیل کو حکم دیا۔ میرا لوٹا اور صابن دانی۔ چاندنی کو یاد آیا، بھائی وہ بھی لے آؤ۔ قمبر نے ذرا جھنجھلا کر کہا، میری اینک ٹوٹ گئی۔ ارے یار، کل صبح بنوا دیں گے، اس وقت تک ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں۔ چاندنی نے بڑکا اوڑھا۔ چلتے چلتے امرود کی شاخ سے صابن دانی اتاری، منڈیر پر سے لوٹا اٹھایا۔ خادمائیں دھوپ میں کھڑی رہیں۔ الائچی خانم اس وقت وہاں موجود نہ تھیں۔ ایک ملازم بستر بکس اٹھا کر باہر لے گیا۔ چاندنی قمبر کے ساتھ صحن میں سے گزری۔ اسٹوپڈ گرل، وہ بڑبڑائے۔ کیا عجیب بات تھی کہ دونوں میں چھوٹتے ہی اتنی ساختہ بے تکلفی اور دوستی سی ہو گئی، جیسے بچپن کے ساتھ کھیلے ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ چاندنی نے براندے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سوچا کہ ہمیشہ ان کی رتی رتی بات خالہ بتلایا کرتی تھیں، تمہارے کزن کرکٹ کے شوقین ہیں، تمہارے کزن بوائے اسکاؤٹ ہیں۔ حالانکہ یہ میرے سچ مچ کے کزن بھی نہیں تھے، اور اب ایسی اپنائیت سگے رشتہ داروں جیسی۔ لیکن بیکار، یہ کیسی بدقسمتی ہے اللہ۔ وہ گیلری میں پہنچے، رانی صاحب کو خدا حافظ کہتے چلیں۔ قمبر نے اندر نظر ڈالی۔ نورن نے اشارے سے جواب دیا، سو رہی ہیں۔ اس وقت 5:30 کا عمل تھا۔ کوٹھی کا بیرونی حصہ سنسان پڑا تھا۔ نوکر نے سامان ڈکی میں رکھا۔ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے قمبر نے کہا، معاف کرنا ہم فوراً نہ آ سکے، دفتر کے کام میں دیر لگ گئی۔ صفیہ سلطانہ نے دوسری منزل کی شہنشین سے جھانکا۔ کی بالکنی پر سے سینٹ جانس کانوینٹ کا بورڈ پڑ چکا تھا۔ ان کا اسکول بند ہو گیا۔ اسی نام کا ایک اور اسکول نحاس میں بھی چل رہا ہے، اور یہ دوسرا نام سوچ رہی ہیں۔ قمبر ہنس پڑے۔ چاندنی نے ہاتھ ہلا کر صفیہ سلطانہ کو خدا حافظ کہا۔ کار پھاٹک سے نکلی۔ ندی کے پل پر ٹریفک کی بھیڑ تھی۔ ارے سورج اچانک پانی میں ڈوب گیا، جیسے کسی نے پیچھے سے دھکا دیا ہو، چاندنی نے کہا۔ ان سب نے تمہارے ساتھ بڑا عجیب سلوک کیا، تعجب ہے، یہ تو بڑے مہذب لوگ ہیں۔ لوگ از خود کچھ نہیں کرتے، زمانہ اچھا برا سلوک کرواتا ہے۔ آپ نے ایک بار ٹیلی فون تک نہیں کیا۔ میں کسی پر ان سے اکڑتی؟ آپ شاید اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ تم وہ گہنے میرے ہاں بھی رکھوا جاتی۔ چاندنی نے نقاب درست کیا۔ اب یہ برقع تہہ کر کے رکھو، یہ ظفر پور نہیں ہے۔ نقاب کی کیپ اتار لی۔ تازہ ہوا چہرے پر لگی، جان میں جان آئی۔ شوق سے باہر کا نظارہ کرنے لگیں۔ تم نے یہاں کچھ سیر ویر کی؟ 3 کٹوری ہاؤس سے قدم نہیں نکالا۔ ہم رانی صاحب کو کھری کھری سنا کر آ رہے ہیں۔ خیر، 3 مہینے پناہ تو مجھے انہی نے دی۔ قمبر میاں نے شادی کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ بخار کی وجہ سے چاندنی کی آواز میں اتنی نقاہت تھی کہ ٹیلی فون پر ان کی پوری بات سمجھ ہی نہ سکے تھے۔ وہ بھی خاموش رہیں۔ وکی نظر نہیں آئے؟ نینی تال؟ ابھی سے؟ اچھا، برف دیکھنے۔ وہ اس قسم کے کام بہت کرتے ہیں۔ طلوع ماہ کا مطالعہ، 2 دوریں خزاں کا مشاہدہ، پھولوں سے پھار، باغ و بہار آدمی ہیں۔ تھوڑے سے کریک نہیں ہیں؟ ارے نہیں بھائی، محض بے انتہا حساس اور شاعر مزاج۔
تقسیم کے زمانے میں کانٹیننٹ میں جو خونریزی ہوئی تھی اس نے ان کا دماغ ہلا دیا تھا۔ رفتہ رفتہ ٹھیک ہوئے۔ ہمارے دماغ کا بھی یہی حشر ہوتا، مگر ہم مٹی کھال والے سپاہی آدمی حالات سدھارنے کا عزم لے کر میدان عمل میں کود پڑے، تن من دھن سے ڈٹ گئے اور ڈٹے رہیں گے۔ وکی بھی دراصل انقلابی ذہن رکھتے ہیں، مگر تم نے ان کے ہاں کا ماحول دیکھا۔ اس میں وہ مس فٹ تھے۔ ہم نے اپنے گھر کی فضا اپنے خیالات کے مطابق بنا لی۔ وکی ایسا نہ کر سکے۔ نینی تال اکیلے گئے ہیں؟ ماں بابی، ارے خدا خیر کرے، ان کے دوست کوئی ٹھاکر ہیں۔ نارائن بخش سنگھ، جی ہاں وہی، وہ بھی ماں اپنی فیملی وکی میاں کے ہمراہ گئے ہیں۔ تب تو ٹھیک ہے، وہاں لالا کالی چرن بھی ہوں گے۔ قدیم وفادار ٹھاکر نارائن بخش سنگھ کے بہنوئی رگھبیر پرساد سنگھ ہمارے یار ہیں۔ یہ سب فیوڈل نیٹ ورک دینی وفاداریوں پر قائم تھا، ہماری جنریشن تلک ہی باقی ہے۔ وہ گھر جانے کے بجائے یونیورسٹی روڈ پر اتر گئے اور کار کی رفتار آہستہ کر دی۔ ذرا ہوا خوری کر لیں، گھر پہ تو توال بیٹھا ہوگا۔ پھر وکی کا تذکرہ کرنے لگے۔ بابی ہمارے ہمسن ہیں، لیکن دوستی ہمارے بڑے بھائی ہی سے ہے۔ وہ بہت ہی غیر معمولی قسم کے آدمی ہیں چاندنی، اور ایک سچے ہیومنسٹ۔ ہمیں ان کی طرف سے بڑی فکر رہتی ہے، کس طرح ان کی زندگی رائے گاں جا رہی ہے۔ تم نے ان کا گھرانہ دیکھا؟ سب فضول جعلی قسم کے انسان، سوائے ان کے والد کے جو بے حد نفیس انسان ہیں لیکن بے اثر، اور صفیہ بوگس رومان پرست۔ وہ تو آپ کے لیے گن بن گئیں۔ واقعی عیش و آرام وافر ہے، کریں کیا؟ ایک رومانٹک کرب ہی سہی۔ یہ جو غریب لڑکیاں ہر اسکولوں میں جان کھپاتی ہیں، دفتروں میں کلرکی کرتی ہیں، ان کے پاس ایسی رومان پرستی کی فرصت نہیں۔ لیکن چاندنی، میرے ہاں تو افسوس یہ ہے کہ الٹا حساب ہو گیا۔ کیا؟ ہماری بیوی انہی جد و جہد کرنے والی نوا لڑکیوں میں سے تھیں۔ ہمارا خیال ہماری ریڈ ثابت ہوں گی، مگر نہ جانے کیوں وہ صفیہ سلطانہ ٹائپ بن بیٹھیں۔ غالباً گزشتہ محرومیوں کی تلافی کرنا چاہتی ہیں۔ عرصے کے بعد انہیں ایک ہم سخن ملا تھا، ایک ایسی ہستی جو ان کی مرحومہ ماں کی نام لیوا تھی۔ وہ دل میں بھڑاس نکالنا چاہتے تھے۔ تم بڑی ہوش مند لڑکی ہو، آپ نے ذرا سی دیر میں کیسے اندازہ لگایا؟ کمبر میاں نے اپنے سر کی طرف اشارہ کیا۔ بدھی اور جرنلسٹ کا تجربہ۔ 3 مہینے تم نے ان لوگوں کے ہاں مصیبتیں جھیلی، مگر ہمیں فون نہ کیا۔ مجبوری درجے ہی آج بلایا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہماری مدد کی حقدار پریشان حال لڑکی ہوتی تو ہماری جان کو آ جاتی۔ ہم اڑتی چڑیا کے پر گنتے ہیں، بس ایک بار ہی دھوکہ کھا گئے۔ اچھا، اب تم ہمارے ہاں رہو گی۔ کرینے سے بیلا کو سمجھاتی رہنا۔ ان کی شاپنگ کا جنون ہمارے لیے ایک پرابلم بن گیا ہے۔ ممکن ہے آپ ان کو زیادہ وقت نہ دیتے ہوں۔ فالتو وقت ہمارے پاس ہے کہاں؟ 3 ہفتہ وار رسالے چھاپ رہے ہیں ہم۔ ان سے کہا ٹائپنگ ہی سیکھ لیں۔ وہ لیٹی اینڈ بون پڑھتی رہتی ہیں۔ پھر دراصل چند مہینے پیشتر ان کو ایک بھاری صدمے سے دوچار ہونا پڑا، وجہ سے ہم بھی تنہا دے گئے۔ اب تم ہی ذرا انہیں سمجھانا۔ امی جنیا نے بتلایا تھا کہ تم سائیکالوجی پڑھاتی تھیں۔ بیلا بیچاری کی تعلیم معمولی ہے، البتہ سلم وژڈم بہت رکھتی ہیں۔ ہم یہی تجزیہ کر کے خاموش رہتے ہیں۔ ہمیں بے حد خوشی ہے کہ تم ہمارے گھر چل رہی ہو۔ چاندنی گھبرا گئیں، فوراً بات کا رخ تبدیل کیا۔ جس طرح آپ نے بیلا کے متعلق تجزیہ کیا ہے، صفیہ کے بارے میں بھی مصروفیت برتیے۔ ممکن ہے کہ یہ محض رومانٹک کرب نہ ہو، سچ مچ کا عشق ہو۔ آپ ذرا ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ عشق؟ ہاں، بیلا سے شادی کا فیصلہ کرتے وقت ہم نے بھی اپنے اور ان کے دونوں کے متعلق یہی سمجھا تھا۔ علاوہ ازیں صفیہ بیگم کا عشق کلاس کا پابند ہے۔ ہم ایک تو رئیس زاد ہیں اور انقلابی، لہٰذا بہت ہی رومانٹک،
बकौल पितरस एक कुत्ता और बकरी की जसामत का कुत्ता, गोया बहुत ही कुत्ता। चांदनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर हम एक मामूली सड़क छाप साइकिल सवार कामरेड होते तो। खर दमाग। चांदनी हमारे चीफ रिपोर्टर हैं मेराज मियाँ। उनके एक किलर कज़न थे, नहायत बढ़िया आदमी, कामयाब एडवोकेट लेकिन मिडिल क्लास। हमने उनके लिए पैगाम भिजवाया। सफ़िया के ख़ानदान वाले भी हुए और वो तो बहुत ही बुरा मानी। हम शहंशाह ईरान के लिए कोशिश करते लेकिन वो तीसरी बार दुल्हन ले आए। चांदनी ने कहकहा लगाया। गाड़ी अब महानगर के रास्ते पर आ चुकी थी। आओ तुम्हें थोड़ी सी सैर और करा दें। कंबर ने रफ्तार तेज़ की और कुछ दूर जाकर सड़क के किनारे रुक गए। सामने एक सफ़ेद रंग की शिकस्ता कोठी झाड़ झंकाड़ में छुपी खड़ी थी। वो खंडर देखती हो, इसमें एक ज़माने में मिर्ज़ा हादी रुस्वा रहते थे। उन्हें एक यूरोपियन हसीना से इश्क हो गया था। वो शायद उनसे रियाजी पढ़ने आया करती थी और वो रोज़ाना शाम को इसी महताबी पर बैठकर इसका इंतज़ार करते थे। सहराए महताब जैसा सुनसान चबूतरा शफक की रोशनी में झुलमिलाया। फिर क्या हुआ? ना जुनू रहा ना परी रही, कंबर ने कहा। चांदनी ने सर बाहर निकालकर गौर से देखा, मगर ऐनक ना होने की वजह से मंजर बहुत ही धुंधला सा मालूम हुआ। सुनो जाने आलम, एक शेर सुनो चांदनी। जंगल है अब, पर उससे आगे चमन था, गुल थे, हम थे, बागबां था। गाड़ी मोड़ी और रेड रोज़ की सिमत तेज़ी से रवाना हो गए। चंद मिनट बाद कहा, तुम ज़ेवर रानी साहब के सेफ ही में रखवा देती। दरअसल मुझे उनका ख्याल ही ना रहा। वहाँ पहुँचते ही सिलाई विलाई और दूसरी उलझनों में ऐसी फंसी कि बिल्कुल याद ना आए। परसों जब नोटबुक ढूंढने के लिए सूटकेस की तह पर नज़र पड़ी। तुमको एक बात बतलाएं चांदनी बेगम, कंबर अली का रेड रोज़ गार्डन के अंदर ले जाते हुए बोले। हम भी 3-4 साल अपने काम में ऐसे उलझे रहे कि इस मामले का ख्याल ही जहन से उतर गया जिसका तज़करा अम्मी जनिया ने तुम्हारी वालदा से किया था। हम भी एक कीमती चीज़ तह में रख कर भूल गए। मुंशी भवानी शंकर सोख्ता बरामदे में खड़े थे। एक बार फिर चांदनी का असबाब उठाकर अंदर ले गए। कंबर ने ईदू को आवाज़ दी। ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। आओ भाई, चाय वाय पी लो। बेला तो ब्यूटी पार्लर गई हुई हैं। कल हमारे यहाँ डिनर है। कुछ फॉरेन जर्नलिस्ट दिल्ली से आए हैं, लंदन टाइम्स वाइम्स के, और लोग भी होंगे। तुम यहाँ 4 आदमियों से मिलोगी, अच्छी मुलाजिमत की राहें निकल आएंगी। ईदू चाय की ट्रे लेकर हाजिर हुए। कोठी में बड़ी गहमा गहमी थी। खाने के कमरे में रमज़ानी साइड बोर्ड से बर्तन निकाल रहे थे। जैतून चांदी की कटलरी साफ़ करने में मशगूल थीं। भगवान दीन और फिटकू गुलदान धो मांज रहे थे। बेगम साहब के आने तलक सब काम ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना किसी की खैर नहीं। जैतून की आवाज़ आई। चांदनी की नज़र बैरिस्टर अजहर अली और बिट्टो बेगम की तस्वीर पर पड़ी। आतिशदान की अन्नाबी मखमलें झालर पर बड़ा नफीस मोतियों का काम बना हुआ था। कंबर ने कहा, हमें याद है अम्मी जनिया ने बतलाया था कि जी हाँ, ये झालर बाजी अम्मा ने बनाकर बिट्टो खाला को दी थी। चाय की प्याली रख कर चांदनी ने फिर फरियाद की। हमारी ऐनक ही टूट गई। अजीब लीचड़ लड़की है, वही एक रट। अरे भाई, कह तो रहे हैं कि कल सुबह बनवा देंगे। अब तुम जाकर आराम करो। बुखार कैसा है? मुंशी जी चंद कागजात लेकर अंदर आए। भवानी चचा, बिटिया को उनके कमरे का रास्ता बतला दीजिए। शुक्र है बेला ने अब तक इसे ब्रेकफास्ट रूम में कन्वर्ट नहीं किया, वरना तुमको इस सामने वाली बुर्जी में रहना पड़ता। वो सोफ़े से उठीं, मुंशी जी के साथ अंदर गईं। गैलरी के दरवाजे पर पहुंचकर सोख्ता ने कहा, वो बरामदे का आखिरी दरवाज़ा मेहमान कमरा है, सीधी चली जाइए। आपका सामान वहाँ रखवा दिया है। कोई काम हो तो जैतून को बुला लीजिएगा। शुक्रिया मुंशी जी। बढ़ी कोई चीज़ बिल्कुल साफ सुझाई दे रही थी। बरामदे में 3 दरवाजे खुलते थे, सब पर एक ही वजह के रेशम के फूलदार पर्दे आवेज़ा। आखिरी दरवाज़ा समझकर एक पर्दा सिरकाया और अंदर गईं। सामने एक मुसहरी नज़र आई।
3 دن کے بخار کی وجہ سے شدید نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اندر جاتے ہی بستر پر گر پڑیں۔ یہ کمرہ بھی کتنا دلکش اور سہانا تھا۔ سرہانے پوری گلدان میں گلاب مہک رہے تھے۔ آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد قمر اندر آئے۔ دیکھا صاحبزادی ان کی مسہری پر آرام کر رہی ہیں۔ سمجھ گئے یہ سب اینک کے ٹوٹنے کا فساد ہے۔ ہنسی آئی۔ واپس جانے والے تھے کہ دروازے میں بیلا سے ٹکرا گئے۔ یہ بھی بڑی ٹپیکل سچویشن تھی، شوقیہ ڈرامہ سٹیج والی۔ کھسیانی سی ہنسی ہنسے۔ بیلا نے اپنا بیگ مسہری پر زور سے پھینکا۔ قمر نے سہم کر سوچا یہ اعلان جنگ ہے۔